अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिन। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल ज़ेर बहस आते हैं और हालिया दिनों में जो मामलात रहे हैं, मुल्की जो सूरत हाल है, दिफाई सूरत हाल है, उस हवाले से खुलकर गुफ्तगू हो चुकी है। मेरे ख़्याल में नताइज भी अब सबके सामने हैं। समझने की बात यह है कि जो हमारे अमूमी मसाइल हैं जिसके ऊपर हम हमेशा प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हैं, उसके बारे में अब सोचने का वक्त है। और न सिर्फ अपने मुल्क के बल्कि इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है या इस जंग की कैफियत के बाद जो कुछ हुआ या अब आने वाले वक्त में होगा, उसको भी समझना ज़रूरी है। मामला कुछ यूँ है कि बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर देते आए हैं, माजी में भी हैं, कि इस दुनिया में बड़ी तेज़ी से वसाइल की कमी जो है वो होती चली जा रही है और आबादी के तनासुब में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो ये जो वसाइल की कमी है, इसको कैसे पूरा किया जाएगा? जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे तो ये बहस कई अरसे से ये जारी है। इसके बारे में बड़ी संजीदगी से सोच भी रहे हैं और इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। जो प्लानिंग उनके यहाँ की जाती है वो आने वाले वक्तों के लिए की जाती है कि ये जो वसाइल की कमी है इसे कैसे निपटा जाएगा। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि आबादी में जैसे जैसे इजाफ़ा होगा तो उनके लिए जो ज़रूरियात हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। मगर बदकिस्मती ये है कि जिस ख़ित्ते में हम रहते हैं वहाँ पे भारत जैसे ममालिक भी मौजूद हैं। जितने भी बर आज़म हैं वहाँ पर अगर आप जायज़ा लें तो तरक्की की एक दौड़ लगी हुई है। वेस्ट के अंदर देखते हैं, अमेरिका में देखते हैं और दीगर जगहों पे देखते हैं, तो हर शख्स और हर मुल्क की ये कोशिश है कि किसी न किसी तरह अपने मुल्क को, अपने ख़ित्ते को आगे लेके जाए। और यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बदकिस्मती से इन मामलात के ऊपर बात करने की बजाय इस ख़ित्ते को आगे कैसे लेकर जाएँ, इन तमाम मामलात पे बात की जगह जंग का रास्ता इख्तियार किया जाता है। तो बहरहाल भारत का तो नुकसान यकीनन है, लेकिन उसके साथ साथ ख़ित्ते के लिए भी बहुत बड़ा एक नुकसान है। काश के वहाँ पर ऐसे लोग हों जो इन मामलात को समझते हों और इसके ऊपर बात करें। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई है। इस सारे अरसे में देखने को जो कुछ मिला वो न सिर्फ मीडिया की गैर ज़िम्मेदारी हमने दूसरी तरफ देखी, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उनके आखिर बड़ी, क्योंकि आबादी है, उनको फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा हैं, बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, तो उनको भी देखा, उनका भी जिस तरह का रवैया देखा, उसके ऊपर क्या तबसरा किया जाए नाकाबिल बर्दाश्त रहा। तो बहरहाल कहीं से भी कोई समझदारी का मुजाहरा उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो नुकसान अब तक उठाए हैं इससे कहीं ज़्यादा नुकसान आने वाले वक्त में, और बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, उठाते ये नज़र आएंगे। और दूसरी तरफ हम अपनी अगर सूरत हाल की बात करें, यकीनन हमारे अंदर बड़ी कमियां कोताहियां हैं मईशत के हवाले से, और उसको ठीक करने में यकीनन वक्त दरकार है। क्योंकि माजी में कुछ ऐसे फ़ैसले किए गए जिसको जब वो फ़ैसले किए जा रहे थे तो यकीनन इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया कि आने वाले वक्तों में उसके क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और उस वक्त भी ये समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो कुदरती आफ़ात या क्लामिटीज़ जो आती हैं इनसे कैसे बचा जाए, उनके नुकसानात को कैसे कम किया जाए, माहौल को ख़ास तौर पे कैसे बेहतर बनाया जाए, वो तमाम मसाइल हैं जिसके ऊपर बात हो रही है। मगर इस ख़ित्ते में भारत की वजह से हो ये रहा है कि अभी तक जंग की कैफियत चल रही है। तो ये सारी मामलात हैं, और हमारी तरजीहात में तो हमेशा से ये चीज़ शामिल रही है कि इन मामला जिसका भी मैंने तस्करा किया है, जिसमें कुदरती आफ़ात हैं, माहौल को कैसे बेहतर बनाया जाए, ख़ुराक की कमी को कैसे दूर किया जाए, इसके ऊपर तो बात फिर भी हो रही है, सोच भी रहे हैं। मगर दूसरी तरफ जो कुछ हो रहा है, अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इतनी बड़ी आबादी रखने वाला मुल्क अगर इस तरह के अगर हुक्मरान होंगे जो हर वक्त जंग के लिए तैयार होंगे, तो इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलना। तो बहरहाल इन मामलात पर कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें, और ख़ास तौर पे ये जो मौशी सूरत हाल है, गुज़िश्ता रोज़ भी हम देख रहे थे, सूरत हाल में ज़रा सी बेहतरी होती है
تو معیشت کتنی بہتر طریقے سے کام کرنا شروع کرتی ہے. اور غیر معمولی تیزی بھی کل اسٹاک مارکیٹس میں دیکھی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جو اشاریے ہیں اس میں قدر بہتری اب نظر آ رہی ہے، اور خدا کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے. کوئی اور ایڈونچر نہ ہو تو یقیناً نہ صرف اس ملک میں بلکہ اس خطے کے اندر بھی معاشی بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. تو بہرحال ان معاملات پر گفتگو کریں گے. مہمان ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر بعد ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کریں گے، ان سے ان سارے معاملات پر گفتگو ہوگی. اگر لائن پہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں تو مجھے بتا دیں تاکہ میں ان کا اچھا بھی نہیں آئے. چلیں ٹھیک ہے. تو بہت سارے سوالات اس دوران موصول ہوتے رہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو بہرحال اس وقت بھی یہ زور دے رہے تھے ان معاملات کے اوپر. گزشتہ روز بھی خیر میں اس تقریر کا ذکر تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیونکہ ابھی خطے کی بات ہو رہی ہے تو بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، ان کی اسپیچ بھی دنیا نے سنی. اور میں ایک جگہ سن رہا تھا، ہمارے ایک انالسٹ یہ فرما رہے تھے، بالکل انہوں نے درست بات کہی کہ ایسے موقع کے اوپر ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، خاص طور پہ جو حالت اب آپ کی ہوئی ہے. اس کے بعد تو اس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ آپ آ کر تقریریں کریں اپنے لوگوں سے. ان کو بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ چکا ہے کہ کیا آپ نے کیا اور نتیجہ کیا نکلا، وہ بھی سب نے دیکھا. ساری دنیا میں صرف جگ ہنسائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. تو اس سے بچا جاتا. پہلے بھی یہ بات سمجھائی جا رہی تھی مگر شاید بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ الیکشن کی کیمپین سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے اور ویسٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کہ آپ کا طریقہ واردات کیا ہے. شروع سے جب سے سیاست کے اندر ان ہوئے ہیں، کبھی گجرات کے اندر خون ریزی کراتے ہیں، کبھی کہیں. اور یہ اگر طریقہ ہوگا تو میرے خیال میں اب دنیا بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. ان کو بہت اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آپ کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آپ جا سکتے ہیں. تو اس دفعہ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. بہرحال میں اپنے نقطے کی طرف واپس آتا ہوں. خطے کو کیسے بہتر بنایا جائے. اب اس دور میں یقیناً آپ کا حصہ نہ ہوگا اور نہ آپ کو شامل کیا جائے گا. جب بھی کوئی بہتری کی بات ہوگی تو آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. دیگر اور خطے کے جو دیگر چھوٹے ممالک ہیں وہ بھی شاید اب آپ سے بہت دور جا چکے ہیں، اور کوئی بھی آپ کے ساتھ اب میرا خیال ہے کہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، سفارتی ناکامی. اور اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ سالوں لگتے ہیں اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، لوگ آپ کے ساتھ کام بھی کرنا چاہتے ہوں، آپ کی بات سننا بھی چاہتے ہوں. مگر یہ جو خطے کے اندر چودھری بننے کی جو خواہش تھی، یہ بڑی بری طرح سے جو ہے وہ ناکام بھی ہوئے اس میں، اور بہت زیادہ مالی نقصان بھی اٹھایا. اور مالی نقصان کی تو بھرپائی کہیں نہ کہیں شاید ہو ہی جائے گی کبھی نہ کبھی. مگر یہ جو جگ ہنسائی ہوئی ہے، جو آئسولیشن کی طرف لے گئے اپنے ملک کو، اس کے بارے میں کیا کریں گے یہ ذرا سوچیے. اور یہ جو تھا کہ دوسرے ممالک میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتے تھے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، فلموں کے ذریعے دکھا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے ذریعے. اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ آپ کے سامنے ہے. اور میرے خیال میں وہ جو فلموں کے اوپر جو برتری ہمیشہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ بھی میرے خیال میں بھرم ٹوٹ گیا. اب تو شاید پہلے بھی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، ان کو نہیں ہضم ہوتی تھی اس طرح کی چیزیں جو آپ دکھانے کی کوشش کرتے تھے. تاریخ کے اوپر بھی کبھی فلم بنانے کی کوشش کی آپ نے تو وہ بھی جس بھونڈے طریقے سے بنائی کہ اپنے لوگوں نے بھی اس کو نہیں سراہا. تو ان ساری چیزوں سے اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ باہر آ جائیں، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں، کیونکہ یہ بہت پہلے کرنے کی ضرورت تھی. اب تو اس حد تک نقصان ہو چکا ہے کہ آپ یہ بیٹھ کے سوچیے گا ذرا کہ نقصان کی بھرپائی کیسے ہوگی. یہ جو بلینز اور بلین ڈالر جو ہیں، اگر ہندوستان میں یہ بات ہماری کوئی اگر سن رہا ہے تو ضرور اس کے بارے میں سوال ضرور کیجیے گا ان سے کہ جو بلینز اور بلین ڈالر جو آپ نے جھونک دیے، بلینز اور بلین ڈالر کے آپ نے جو سسٹمز تھے، انسٹالیشنز تھیں جو تباہ کروا لی ہیں، اس کے لیے پیسہ کس سے لے رہے تھے؟ کہ باہر سے کسی نے مدد کی ہے؟ یہ وہاں کے لوگوں کا پیسہ ہے، ان کی جو ہارڈ اینڈ منی ہوتی ہے، حق حلال کی کمائی، وہ اس کے اندر آپ نے لگا دی ہے. تو اس کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ لوگوں کو ہی اس کی بھرپائی کرنی ہوگی. تو یقیناً اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر وہاں پہ واقعتاً جو معاملات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اب تک جو اس ساری صورتحال میں تاثر ملا اس سے قطعی یہ ثابت نہیں ہوا کہ شاید پڑھے لکھے اور معاملہ فہم لوگ موجود ہیں. یقیناً اب بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے، یہ بات بڑے وثوق سے کی جا سکتی ہے. تو یقیناً ان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ اس طرح کے ایڈونچر سے اب آگے آنے والے وقت میں بچنے کی ضرورت ہے. اور کسی بھی ملک کو، پاکستان، چائنا اور دیگر ممالک تو خطے کے اندر ویسے ہی آپ کی پہنچ سے بہت دور تھے، مگر اب چھوٹے ممالک سے بھی آگے احتیاط کیجیے گا. مشورہ یہی ہے آپ کو ایک مخلصانہ کہ کبھی بھی کسی ملک کو یہ بنیے کہ نیپال کے اندر بھی جو آپ کچھ کرتے رہتے ہیں، شری لنکا کے اندر جو ماضی میں آپ نے کوشش کی جو آپ نے فساد وہاں پہ برپا کرائے،
اس سے بھی اب اپنے آپ کو دور رکھیے گا، کیونکہ نیور نو کہ وہ بھی ہم سے بڑھ کر شاید ہو سکتا ہے جواب دیں اور اس سے زیادہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ایک یقیناً ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کے ہاتھوں جو کچھ ہوا ابھی، میں بار بار اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ اس میں جگ ہنسائی بھی ہوئی، ہزیمت بھی اٹھائی، مالی نقصان بھی اٹھایا، جانی نقصان، سب کچھ ہوا، لیکن اگر چھوٹا ملک کوئی اگر اس طرح کا کام کرے گا تو پھر اس سے زیادہ بری صورتحال کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا کہ یہ جو وسائل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ سنجیدہ معاملات ہیں، ویسے تو سمجھنا آپ کے لیے یقیناً بہت مشکل ہوگا کیونکہ یہ بڑی سنجیدہ نوعیت کی گفتگو ہے۔ پاکستان میں اس طرح کے معاملات شب روز زیر بحث آ رہے ہیں، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، مختلف پروگرامز میں لوگ بات کر رہے ہیں، بلکہ بہت سارے پروگرامز ہو رہے ہیں کہ معیشت کو کیسے بہتر بنائیں، صورتحال کو کیسے بنائیں بہتر، خطے کے اندر ترقی کیسے لائی جائے۔ یہ وہ سارے معاملات ہیں جو ہمارے یہاں ڈسکس ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور آج بھی ہو رہے ہیں، اور اس وقت بھی کر رہے تھے کہ جب یہ جنگی جنون جو سر پہ سوار تھا نا، بھوت تھا، فلمیں زیادہ دیکھنے کی وجہ سے کہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے، ایسا ہو جائے گا ویسا، تو میرے خیال میں وہ کافی حد تک جو ہے وہ اب اتر چکا ہے، اور اب آپ سوچیں یا نہ سوچیں یہ اب آپ کا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت وقت لگتا ہے خطے کے اندر صورتحال کو بہتر بنانے میں، اپنی ایک امیج کو بنانے میں، اور اس کو گنوانے میں صرف چند گھنٹے لگے، میں 3.5 گھنٹے کے اندر وہ ساری چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو یہ بڑا ضروری تھا، اور اب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کا معاملہ آپ کے سپرد ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ ہمیں اپنے جو مالی معاملات ہیں اس کو بہتر بنانا ہے، کرپشن کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ جو سویلین جو حکومت ہے، گورنمنٹ ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو مٹیریلائز کرے، ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر آج سے اوکے ڈاکٹر صاحب لائن پر آ چکے ہیں، میں اپنی بات مختصر کرتا ہوں، ہمارے جو معزز مہمان ہیں وہ زیادہ ان معاملات کے اوپر بہتر گفتگو کر سکتے ہیں، تو ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ایک تجزیہ کار بھی ہیں، ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، اور ایک تھنکر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جی کو میری بہت آواز شکریہ آ رہی ہے؟ یاسر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آواز میری آپ کو صحیح آ رہی ہے؟ جی جی اچھا جی ڈاکٹر صاحب، سوال کیا کروں، میں بڑا فکر مند تھا یہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے، اور میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی عرض کر رہا تھا اپنے دیکھنے والوں سے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خطے کی بہتری کے لیے کام کرتے اور اس طرح کے معاملات زیر بحث آتے۔ پوری دنیا میں کلائمیٹیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، انوائرمنٹ چینج کے اوپر، کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہو رہی ہے، فوڈ سیکیورٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، آنے والے وقت میں کیسے اپنے ریسورسز میں اضافہ کیا جائے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، مگر بڑی بدقسمتی ہے کہ اس ریجن کے اندر صرف ایک ملک کو چھوڑ کے بھارت کو باقی سارے ملک جو ہیں وہ اس کے بارے میں اب سوچنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو کیسے بچا جائے یا کیسے یہ بات سمجھائی جائے، کیونکہ اب تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھانے کا وقت گزر گیا، ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ایسا نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ پوری دنیا میں ان معاملات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ آخر کیوں ان سارے معاملات پر گفتگو کر رہے ہیں یہ بھی ذرا ہمیں سمجھائیں۔ جی جی وہ دیکھیں، اپریل کے آخری ہفتے سے لے کے آج تک جو چیزیں ہوئی ہیں ہوں اور جس ملک کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، بھارت کی بات کر رہے ہیں، ان کو میرے خیال میں بہت سی چیزوں کی سمجھ آ گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہم تو پہلے بھی دنیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہم چھوٹا ملک ہیں، ہم سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے سسٹم ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے رویوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں مت چھیڑیے ہوں اور ہمیں ہمارا کام کرنے دیجیے۔ جی وہ شاید بھارت کو پتہ نہیں وہ کسی نے کو خپتی میں مبتلا کر دیا یا کہیں کچھ سوتے ہوئے ان کو خواب آ گیا کہ پوری دنیا کے اندر سپر پاور اگر ہیں تو ہم ہی ہیں۔ ہوں تو جب آپ دیکھیں آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اگلے آپ کا جو سامنے ملک کھڑا ہے اس کو جج کیے بغیر یا ٹچ کیے بغیر، اب آپ نیپال کے حالات خراب کر سکتے ہیں، آپ جناب سری لنکا کے حالات خراب کر سکتے ہیں، تو آپ کو لگا کیونکہ میں نے ان دو ملکوں کو بھی وہ پولیٹیکلی ڈسٹرب کیا تو پھر میں پاکستان کو بھی کر لوں گا۔ جی تو جب میں پاکستان کر لوں گا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر میرے سامنے اس خطے کے اندر کون کھڑا ہوا ہے؟ تو وہ جو خپتی تھی وہ آپ نے دیکھیں پھر ہم نے 5 گھنٹوں کے اندر ختم کر دی ان کو۔ جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو میرے خیال میں جنگ سے زیادہ یہ مسئلہ جو تھا انہوں نے اپنی ایگو کا بنا لیا تھا۔ اور جی آپ بھی کل بھی دیکھیں جو مودی نے ابھی وہ تقریر کی اپنی قوم کے ساتھ، اس کا باڈی لینگویج آپ دیکھیں، وہ ہوں ہاتھوں کو موو کرنا دیکھیں، کوئی بھی پرائم منسٹر جو ہے نا، وہ ایون کہ ہمارے بھی پرائم منسٹر ہوں گے تو ہر پرائم منسٹر کے پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ آپ جب بات کرتے ہیں اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، آپ جب ہاتھ ہلاتے ہیں، ہاتھ کی انگلی ہلاتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں آپ کی
آپ کو واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں. جی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی اس ملک کو اپنے لیڈروں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی صاحب جب آپ کیمرے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے وہاں کھڑے ہو کے جو بات کرتے ہیں اس کی ایک پروٹوکول ہے تو ان کو فالو کیا کریں اور اس کے لیے ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. جہاں تک رہی بات ترقی کی، دیکھیں یہ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام کے اندر یہ بات کیا ہے کہ ملک ترقی نہیں کیا کرتے، ریجنز ترقی کیا کرتے ہیں. جی بالکل، بہت اچھی اب بات کی یورپ کی آپ نے. بات کرتے ہیں، یورپی یونین کی بات کرتے ہیں، وہ ایک ریجن ہے. ہم اگر گلف کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پورا ریجن ہے. اگر ہم لیٹن امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ پورا ریجن ہے. اگر ہم ساؤتھ ایشیا کی بات کرتے ہیں تو وہ ریجن ہے. تو ریجنز کو ترقی دینے کے لیے میں نے ایک بڑا اچھا ریل اب بھی کیا تھا، میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ یہ 21st سینچری جو ہے یہ ایشیا کی سینچری ہے. جی لیکن اس کے لیے ایشیا کی سینچری بننے کے لیے ایشیا کے اندر سکون ہونا ضروری ہے. ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں ان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. ایشیا کے اندر جو ممالک ہیں وہاں پہ جو اکنامک پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے ان کی اسٹیبلٹی بڑی ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کہیں جی صرف ہم ہیں، ویسے وہ G20 کا اجلاس آپ کریں تو آپ جہاں جہاں وہ سلمز تھے وہاں آپ نے گرین کپڑا بچھا دیا. اور جی بھائی پہلے اپنے ملک سے غربت ختم کرو. جی وہاں پہ لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے رہ رہے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں پہلے تمہارے کرنے کے لیے، پہلے وہ ختم کرو. اس کے بعد جو ہے جنگ کا سوچ لینا. جی اب کچھ لوگ تیرے ویسے بھوک سے مر رہے ہیں، اس 25-30 کروڑ لوگ بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ وہ پاورٹی لائن کے نیچے ہیں. تو انہیں جی جنگیں شروع کی ہیں اور تو دنیا کو اپنی سپریمیسی دکھا رہے جی میرے پاس اتنے جہاز ہیں، جی میرے پاس اتنی بڑی آرمی ہے، جی میرے پاس اتنے ڈرونز ہیں. اور دیکھیں بھائی ساری چیزیں آئی ہیں تو ایک چھوٹا ملک ہے جس نے اپنے سے 4 سے 5 گنا بڑے ملک کو 5 گھنٹوں کے اندر، بلکہ 5 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہے میرے جی خیال کو 3.5 1 گھنٹے گھنٹے کے اندر تقریباً سارا کچھ کچھ دکھا میں دیا کہ بھائی صاحب پورا ہو گیا آپ یہ کچھ ہیں. جی جی ڈاکٹر تو صاحب بالکل اس بالکل. میرے خیال اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے جو چیزیں ہماری ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کریں اور جو ممکنہ ویز ہیں ہم ٹریڈ کریں، جو ممکنہ ویز ہیں جہاں جہاں ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں ان کو لے کے چلیں اور پورے خطے کو ترقی دیں. اور ابھی بھی اگر ان کو سمجھ نہیں آئی تو میرے خیال جو اپوزیشن پارٹی ہے ان کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی اور وہ اندر سے پریشر ڈال رہے ہیں اور ایسی ہی کثرت جو آنے والے دن میں پوری ہو جائے گی ان کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے، کیونکہ آپ کی بات میں بالکل متفق ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خطہ جب ترقی کرتا ہے تو پھر سارے ممالک ترقی کرتے ہیں اور سب کو ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ بڑی بدقسمتی ان لوگوں کی اور اس خطے کی ہے کہ اس طرح کی خاص طور پہ بی جے پی جیسی گورنمنٹ جو ہے وہ جب بھی ہوتی ہیں الیکٹ تو وہ ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. وہ سب کو میرے خیال میں پتہ چل گیا اور اس دفعہ تو اتنی بری طرح سے بیچارے ایکسپوز ہوئے اور اتنی ہزیمت اٹھائی کہ نہ ویسٹ نے ساتھ دیا، امریکہ نے ساتھ دیا، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا اور بالکل آئسولیٹ کر دیا. تو یہ جو اتنا طویل عرصہ ایک قوم کوئی کوشش کرتی ہے اپنی امیج کو بہتر بنانے میں، میرے خیال میں چند گھنٹے کے اندر ساری چیزوں کو تباہ کر دیا. جانی نقصان، مالی نقصان اور خاص طور پہ یہ سب سے بڑا جو سفارتی محاذ پہ ناکامی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم تو ان تمام چیزوں سے کبھی بھی، کیونکہ بحیثیت ایک ذمہ دار قوم اور ایک نیشن اور مسلمان ہونے کے ناطے کبھی بھی کسی کی پسپائی کے اوپر یا کسی کے گر جانے کے اوپر خوش نہیں ہوتے. یہ ہمارا مزاج ہے، کیا کریں، مجبور ہے کہ ہم تمام چیزوں کے نہیں ہیں کہ آپ اگر گر رہے ہیں ریجن میں نیچے جا رہے ہیں، آپ کو اگر اس طرح کی بی جے پی جیسی گورنمنٹ اگر ملی ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس کے اوپر یقیناً خوش نہیں ہوتے. چاہتے یہی تھے کہ ایک بہترین ہمسائے ملک کی طرح جو ہے وہ ترقی بھی کرتے، دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کرتے. لیکن کیا کیجئے، یہ صورتحال آپ کے سامنے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں اپنے معاملات کی طرف جب ہم آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب صورتحال میں جیسے الحمدللہ بہتری کافی نظر آ رہی ہے اور بار بار اس چیز کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایک سسٹم اگر چلتا رہے تو پھر صورتحال بہتری کی طرف جائے گی. خدا کا شکر ہے اس نہج تک تو آ چکے ہیں کہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. کیا یہ بات درست ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ بھی تبصرہ کیجیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو بات آپ کر رہے تھے کہ ہمارا تو دین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ رات سونے سے پہلے اپنے پڑوسی سے پوچھیں کہ آیا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، آیا کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آیا کہ میں اس کی کسی معاملے میں ہیلپ کر سکتا ہوں. ہم تو اس طرح کے لوگ ہیں. جی اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے ہم پولیٹیکلی تھوڑا سا ویک ہیں لیکن ہم سنبھل رہے ہیں. ٹھیک ہے ہماری اکنامک پالیسیز جو ہیں اس کے اندر ہم تھوڑا ویک ہیں لیکن ہم سنبھل رہے ہیں. ٹھیک ہے مانا ہم نے کہ ہمیں کہیں جا کے ہمارے رویے ٹھیک نہیں ہو رہے لیکن ہم رویوں کو ڈیولپ کر رہے ہیں. وہ کس لیے ڈیولپ کر رہے ہیں، کس لیے پولیٹیکلی ہم اسٹیبل ہو رہے ہیں، کس لیے ہم اپنے اکنامک پالیسی اس کی بات کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم سوچ و بچار کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہم بیٹھ کے کندھے سے کندھا ملا کے یہ بات سننے کو کرنے کو بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی اب اکنامک پالیسی جو ہے یہ اکنامک پالیسی امپلیمنٹیشن کی اسٹیبلٹی جو بڑی ضروری ہے
اس کی وجہ ہے کہ ہم پڑوسی جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے جب تھوڑا سا پاکستان جو ہے پولیٹیکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے, تھوڑا سا پاکستان اکانومیکلی بھی اسٹیبل ہو رہا ہے, تو کیا ہی بہتر ہے کہ ہم نہ ان کو پولیٹیکلی اسٹیبل ہونے دیں, نہ ان کو ہم اکانومیکلی اسٹیبل ہونے دیں, تاکہ ہماری سپریمیسی جو ہے نا برقرار رہے. ایسا نہیں ہوتا. سپریمیسی آپ کی برقرار رہتی ہے جب آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے خوش ہوں, وہ آپ کی پالیسیز کے ساتھ چلیں, وہ آپ سارے مل کے ایک سوچ کے ساتھ چلے, تب جا کے ریجن جو ترقی کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں بہتری آ رہی ہے, حالانکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اوور آل اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے بینگ این اکانومسٹ, تو میں پچھلے 5 سال کا جو پاکستان ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا, آج کا جو پاکستان ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنا شروع کر دیا, اور اس کے اوپر ہم نے عمل درآمد بھی کرنا شروع کر دیا. اور یہ جیسے ہم نے 20 اپریل کے بعد آج تک جتنا ہم نے سارے ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے کندھے سے کندھا ملایا, تو یہ بھی ایک میرے خیال میں پوری دنیا کو میسج جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس نے اب اکنامکس کے اندر بھی ویپن انڈسٹری کے اندر ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا شروع کر دیا. ابھی جیسے آپ نے کہا جی ویسٹ پورا, دیکھیں ویسٹ پورا اس ملک کے ساتھ جائے گا جہاں ان کو لگے گا یہاں ہمارے انٹرسٹ اب سیم ہیں. تو پچھلے 5-6 وہ جو 1 گھنٹہ تھا, اس کے بعد 5 گھنٹوں کے اندر جو ماشاءاللہ پاکستان کا امیج جو پوری دنیا کے اندر کہہ لیں کہ وہ نمودار ہوا ہے, پچھلے 75 سالوں میں بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا. تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عزت دیجیے. میں پوری قوم کو پاک فوج کو میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے, چیزیں ہم اور بہتری کی طرف آ رہی ہیں, کیونکہ اکنامکس کے اندر جب ڈکلائن آتا ہے کسی ملک کے اندر تو وہ ٹائم لیتا ہے. اب اس ڈکلائن کے بعد جب قوم ابھرنا شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو اوور آل سچویشن جو مجھے نظر آ رہی ہے پاکستان کے اندر بہتری کی صورتحال جو ہے نا وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے. جی, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سچویشن جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور, اب تو بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے, بٹ لاسٹلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایکسپیکٹیشنز ہمیشہ بجٹ سے پہلے بہت زیادہ ہوتی ہیں, اس دفعہ کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ کچھ ریلیف دینے کے پوزیشن میں ہم آ چکے ہیں, میں یہ ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا. جی اب کو مطلب کہ یہ میرے خیال میں سوال, چونکہ ابھی ہم وہ جنگی موڈ جو ہے اس سے باہر نہیں نکلے, کیونکہ ابھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. یہ سوال مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ہم نے پہلے پوچھ لیا ہے, لیکن پھر بھی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, جو ابھی آئی ایم ایف نے یا ورلڈ بینک نے تھوڑا سا اکنامک گروتھ ریٹ کے اوپر کہا ہے کہ اس کا 3.5 جو ہے وہ ریٹ اب کا رہے گا. تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا پاپولیشن گروتھ کیا ہے. کیونکہ پاپولیشن گروتھ جو آپ کا وہ آپ کی جو اکنامک گروتھ ہے اس سے اگر زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ بھی فکر جو ہے گروتھ کا, یہ ہمیں اس طرح ان امپلائمنٹ کو فل کرنے میں وہ اتنا زیادہ محفوظ ثابت نہیں ہوگا. لیکن میرے خیال میں جو پاکستان کا گروتھ پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ ہم کو کچھ فگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2% ہے, کچھ فگر یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.95% ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہتری آئے گی, لیکن جو ہم عوامی سطح پہ رہ کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے میرے خیال میں شاید اتنی توقعات پوری نہ ہو پائیں, لیکن چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہو رہی ہیں. آلرائٹ, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر محمد شہباز ہمارے ساتھ لائن پہ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی اس ریجن کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے, اور بات کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بڑے عام مسائل ہیں اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی معاملات زیر بحث آتے, مگر کیا کیجیے. جی چلیں, وقت ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ دیکھیے ہمارا پروگرام.